अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर ने इतनी ज़ोर से डंडा पाँव पर मारा कि मेरे लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी मैं सारे घर के काम-काज करती रही, क्योंकि काम ना करती तो सास मेरी हड्डियाँ तोड़ देती। ज़ुल्म सह-सह कर मैं अधमुई हो गई थी। ऐसे ही लंगड़ाते-लंगड़ाते मैं काम कर रही थी कि दरवाज़ा बजा। मैं दरवाज़े पर गई तो मेरी माँ खड़ी थी। मुझे देखकर उसने दुपट्टा फैलाकर मेरे शौहर और सास को बद्दुआएँ दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी वक़्त मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल ज़मीन बोस हो जाऊँगी। मुझे बाथरूम तक जाना था और कमरे से लेकर बाथरूम तक का सफ़र मेरे लिए 7 समंदर पार जैसा हो गया था। ज़ाहिर-सी बात है, मैं अपने पैर पर ज़ोर डाल ही नहीं पा रही थी, तो खड़ी कैसे होती? मैंने हिम्मत की और ज़रा-सा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन बुरी तरह लड़खड़ा गई। मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा तो मेरा 4 साला बेटा खिलौनों से खेल रहा था। मैंने उसे आहिस्ता सी आवाज़ दी, "शहाब, मम्मा की मदद करोगे?" मेरी बात सुनकर उसने अजीब-सी नज़रों से मुझे देखा और इनकार कर दिया। कहने लगा, "मम्मा, अगर मैंने आपकी मदद की तो दादी मुझे बहुत मारेंगी। मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता।" मेरे अपने बेटे ने मेरी मदद करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसके दिल में दादी और बाप का खौफ पूरी तरह बैठा हुआ था। अगर वो मेरी ज़रा-सी बात भी सुनता तो उसका बाप और दादी मिलकर उसे इस कदर मारते कि वो बेचारा बुरी तरह सहम जाता, जबकि मेरी बात ना मानने पर उसे हमेशा इनाम मिलता था। इसीलिए अब भी जब मैंने बड़ी मुश्किल में उससे मदद माँगी, तो उसने इनकार कर दिया। वैसे तो एक 4 साला बच्चा मेरी भला क्या ही मदद कर सकता था, लेकिन शायद उसके होने से मुझे कुछ सहारा मिल जाता। लेकिन उसके जवाब ने जिस तरह मेरा दिल दुखाया था, मेरी आँखों से आंसू बहने लगे थे। मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा था। मैं धीरे-धीरे गिरती-पड़ती कमरे से निकलकर वॉशरूम तक पहुँची थी। लेकिन इतने में मेरी सास की गरजदार आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वो नफ़रत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी, "बहू, वैसे तो सारा-सारा वक़्त कमरे में पड़ी रहती है, बस बाथरूम जाने के लिए ही नज़र आती है। तेरा बस चले तो बाथरूम भी कमरे में बनवा कर हमसे जान छुड़ा ले।" सास की बात पर मैंने नम आँखों से उनकी तरफ देखा। मैं बहुत मजबूरी में अपने कमरे में थी कि खड़ा होना ही बहुत मुश्किल था, और वो चाहती थीं कि ऐसे में भी मैं भाग-भाग कर घर के काम करूँ। मुझसे रहा ना गया तो मैं बोल पड़ी, "अम्मा, आप मेरी हालत नहीं देख रहीं? आपके बेटे ने मेरी टाँग की हड्डी तोड़ कर रख दी है। ऐसे में मैं ना खड़ी हो सकती हूँ, ना चल सकती हूँ, काम कैसे करूँगी?" मेरी बात सुनना थी कि मेरी सास चील की तरह उड़ती हुई मेरे सर पर आ गई। मुझे बालों से पकड़ा और एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, "ज़ुबान दराज़, सास को जवाब देती है? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया था ना? बड़ों से इस तरह बात करते हैं। मेरे बेटे ने अगर तेरी टाँग तोड़ दी है, तो इसमें भी तेरा ही कसूर है। तू है ही ज़ुबान चलाती है, बक-बक करती है, जवाब देती है। मेरे बेटे ने सिर्फ़ तुझसे यही कहा था ना कि अपनी माँ से 10-15 लाख रुपए माँग ले। ऐसा कौन-सा गुनाह किया था? हर शौहर अपनी बीवी से ही उम्मीद करता है। जब से तेरे कदम पड़े हैं, मेरे बेटे का कारोबार डूबता ही चला गया। तेरी नहूसत ने मेरे बेटे के कारोबार को बर्बाद करके रख दिया। अब अगर वो अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा करने के लिए तेरे घरवालों से मदद माँगना चाह रहा है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तूने साफ इनकार कर दिया। फिर तो इसने यही करना था।" मेरी सास ने अपने बेटे के वहशियाना सलूक को बड़ी आसानी से मेरी गलती करार देकर मुझे खामोश होने पर मजबूर कर दिया था। फिर कहने लगी, "बाथरूम से निकलकर सीधा बावर्ची खाने का रुख कर। खड़े होकर पकाना नहीं आता तो बैठकर पका, लेकिन मुझे वक्त पर खाना चाहिए। कलसूम भी आने वाली है, उसके लिए भी कोई अच्छा सा खाना तैयार कर दे।" मेरी बड़ी नंद का नाम लेते हुए मेरी सास तन-फन करते कमरे में चली गई और मैं बड़ी बुरी हालत में बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम में भी सारा वक़्त रोती रही थी। सारे घर में ये एक ऐसी जगह थी, जहाँ मैं पूरी तरह अपने दिल का गुबार निकाल लिया करती थी। अगर मैं कमरे में रोती, तो मेरा शौहर मुझे ड्रामेबाज़ कहता। कमरे से बाहर रोती, तो मेरी सास शौहर से शिकायत कर लगाती।
کہ میرے سامنے ڈرامے کرتی ہے۔ میں اپنے ہی گھر میں کھل کر آنسو بہانے کی بھی حقدار نہیں تھی، اس لیے باتھ روم میں ہی آنسو بہا لیا کرتی تھی۔ پہلے ہی پریشانیاں کیا کم تھیں، جو اوپر سے میری ساس نے کلثوم کے آنے کی خبر سنا دی تھی۔ وہ جب بھی آتی تو دو چار کر کے مزید میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا دیتی۔ اماں کو بھی اتنا اکساتی کہ اماں ڈنڈا لے کر مجھے مارنے کے لیے آتی۔ میری ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کے پیچھے بھی کلثوم کا ہی ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو بھڑکایا تھا کہ اپنے سسرال والوں سے پیسے مانگ، وہ لوگ ضرور بیٹی کی خاطر پیسے دے دیں گے، اور اسی کی باتوں میں آ کر زریاب نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اپنی ماں سے پیسے مانگوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ میرے حالات سے واقف تھی، نہ ہی میں انہیں خود پر گزری کسی قیامت کی خبر دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے جب میں نے منع کیا تو میرے شوہر نے کلثوم کے پکڑائے ہوئے ڈنڈے سے مجھے اتنا مارا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی۔ نہ جانے فریکچر تھا یا ہڈی پوری طرح ٹوٹی تھی، جو بھی تھا نہ درد برداشت کے قابل تھا اور نہ مجھ سے برداشت کیا جا رہا تھا۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت تو میں درد کی وجہ سے بے ہوش ہی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ کوئی مجھے اسپتال لے گیا، نہ کوئی دوا دی گئی، بلکہ میں اس درد کو سہتی رہی اور دھیرے دھیرے سہنے کی عادت ہو گئی۔ اب تو اس بات کو بھی 4 دن ہو گئے تھے اور اب ایک دفعہ پھر کلثوم کے آنے کی خبر ملی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے گھر میں سکون نہیں آتا تھا۔ ہمارے گھر آ کر جھگڑا کروانے کے بعد وہ پوری طرح مطمئن ہو کر اپنے گھر جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی کہ کلثوم جیسی عورتوں کو سکون کی نیند کیسے آ جاتی ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کلثوم آئے گی تو کوئی نیا تماشا ضرور لگائے گی، اور یہی بات میری مزید جان نکال رہی تھی۔ خوب آنسو بہانے کے بعد جب میرے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا اور میں لنگڑاتے ہوئے باہر نکلی تو میں نے باورچی خانے کا رخ کر لیا۔ چاروں نہ چار کام تو کرنا ہی تھا۔ میں جیسے تیسے بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگی۔ میری ساس نے تھوڑی ہی دیر بعد کچھ میٹھے کا سامان لا کر پکڑا دیا اور کہنے لگی، آج میں غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے جاؤں گی، اس لیے ذرا ڈھنگ سے میٹھا بنا دینا، 4 لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے سغرا بیگم نے غریبوں کی مدد کی ہے۔ ساس کی بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ گھر میں مجھے 2 وقت کا کھانا ٹھیک طرح سے میسر نہیں تھا، اور میری ساس دنیا دکھاوے کے لیے غریبوں میں کھانا بانٹنے نکل جایا کرتی تھیں۔ تقریباً ہر جمعرات ہی میں بہت سارا کھانا بناتی جو میری ساس غریبوں میں بانٹتی اور دنیا کی نظروں میں بہت اچھا بن جاتی، اتنا اچھا کہ اگر میں کسی کو بتانا چاہتی کہ میں گھر میں بھوکی ہوں تو شاید کوئی کبھی یقین ہی نہ کر پاتا۔ ظاہر سی بات ہے، جو عورت باہر کے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے وہ اپنے گھر میں بہو کو کیسے بھوکا رکھ سکتی ہے؟ لیکن حقیقت کیا تھی اس سے سوائے میرے کوئی واقف نہیں تھا۔ میری ساس اتنی چلاکی سے اپنے چہرے پر مکوٹے لگائے ہوئے تھی کہ ہر کوئی اسے اچھائی کی مورت سمجھتا تھا اور مجھے ایک بری عورت، کیونکہ میری ساس نے سارے جہان میں یہی مشہور کر رکھا تھا کہ میں جان بوجھ کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہر تھوڑے دنوں بعد ہمارے گھر پر محفل میلاد ہوتا، غریبوں کے لیے باقاعدہ لنگر تقسیم کیا جاتا اور بھی بہت کچھ جو میری ساس صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتی تھی۔ خیر میرے لیے تو کھانا بنانا ہی مشکل تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے میٹھا بھی پکا دیا کہ چلو غریبوں کا ہی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ میری ساس نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر کھانا اور میٹھا لے کر گھر سے نکل پڑی۔ گھر میں صرف میں اور میرا بیٹا رہ گئے تھے۔ میری ساس نے سارا کھانا فریج میں رکھ کر دروازے کو تالا لگا دیا تھا اور میرے حصے میں کچھ بھی نہ آیا تھا۔ البتہ میرے بیٹے کو ساس نے تھوڑا بہت کھانا خود کھلا دیا تھا، اسے حکم کے آگے کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ میرے خلاف کرنے کے لیے وہ اسے اپنی طرف کیا کرتی تھی اور ان کا یہ حربہ بہت اچھے طریقے سے کام بھی آ رہا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے کچھ بھی فرمائش کرتا یا کھانا ہی کیوں نہ مانگتا، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، جبکہ ساس فوراً ہی اس کی غلط فرمائش بھی پوری کر دیتی تاکہ وہ مجھ سے بدظن ہو جائے، اور میرا 4 سالہ بیٹا واقعی مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ میری مدد کرے گا تو مار کھائے گا، اور اگر دادی کی خدمت کرے گا تو دادی اس کی ہر ناجائز خواہش بھی پوری کر دے گی۔
اسی لیے وہ میری آواز کے بجائے دادی کی آواز پر لبیک کہہ کر بھاگا کرتا تھا۔ اب بھی دادی نے اسے کھانا کھلا دیا تھا اور وہ دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ میں خالی پیٹ ایسے ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ میری نظر اپنے بیٹے پر جمی ہوئی تھی، جسے صحیح، غلط، اچھا، برا کسی بات کی تربیت نہیں دی جا رہی تھی۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ جو دادی کہہ رہی ہیں وہی کرنا ہے۔ میں چاہتی تھی اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کروں، اس کو کم عمری سے صحیح اور غلط بتاؤں، نیکی اور بدی سمجھاؤں، لیکن میں ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ میری بات سننا تو دور کی بات، میرے پاس آنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل اور بھی تڑپ رہا تھا، پاؤں کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ نہ ہی میرے شوہر کے آنے کا وقت تھا، نہ ہی میری ساس اتنی جلدی واپس آ سکتی تھی، اس لیے میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرے لیے دروازے تک جانا بھی مشکل تھا اور 4 سالہ بیٹے کو بھی میں دروازے پر نہیں بھیج سکتی تھی کہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے میں لنگڑاتے لنگڑاتے دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی ماں کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کتنے سالوں بعد میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ کہنے لگی، نورین، تجھے کیا ہوا ہے؟ میری ماں کو تو میری حالت پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں ماں کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں نے مجھے سہارا دے کر اندر لے آئی، اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگی، بتا تو بیٹی، تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرے چہرے پر یہ نشان کیسے ہیں؟ گردن پر بھی کتنے نیل پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے تیرا پاؤں، اسے کیا ہوا ہے؟ میری ماں سوال پر سوال کر رہی تھی اور میرے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ پچھلے 5-6 سالوں میں میری ماں سے صرف فون کی حد تک رابطہ تھا، وہ بھی جب کبھی میرا شوہر مجھ پر رحم کھا کر بات کروا دیتا، کیونکہ میرا میکا دوسرے شہر میں تھا۔ میری ماں مجھ سے کئی میلوں کے فاصلے پر تھی اور میری اور ان کی ملاقات شادی کے بعد سے اب تک ہو ہی نہیں سکی تھی۔ میری ماں کو فالج کی وجہ سے سفر کرنے میں مسئلہ تھا اور میرے شوہر نے مجھے کبھی جانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، اس لیے جب بھی میری ماں بلاتی تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر دیتی۔ البتہ پچھلے کچھ دنوں سے میرا شوہر مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جا کر 15 لاکھ روپے مانگ کر لاؤں، لیکن میں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ 5 سالوں تک میں نے اپنے شوہر اور سسرال کا بھرم رکھا تھا، خود پر ہونے والے کسی ظلم کی بھنک اپنی ماں کو نہیں دی تھی، کیونکہ میری ماں بہت کمزور دل کی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ بچپن سے میری ماں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، اس لیے میں اپنی زندگی کے حالات سنا کر انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر مجھے طلاق کے نام سے بھی خوف آتا تھا۔ میری ماں کو اگر میرے حالات کا پتہ چلتا تو وہ فوراً طلاق کی بات کرتی اور میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اور میری ساس کبھی بھی میرے شہاب کو میرے حوالے نہیں کریں گے۔ بس یہی سب سوچ کر میں نے صبر کا گھونٹ بھر لیا تھا، لیکن نہ جانے کیسے آج اچانک ہی میری ماں دروازے پر آ گئی تھی، اور جب اس نے میری حالت دیکھی تو اسے یہ جاننے میں وقت نہ لگا کہ میں نے آج تک کس طرح اپنے حالات کو اس سے چھپایا تھا۔ میری ماں میرے سنگ سنگ آنسو بہاتی رہی۔ کہنے لگی، نورین، تو نے بہت زیادتی کی، میں اتنی پرائی تو نہیں تھی کہ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپاتی۔ 5 سالوں سے تو اس گھر میں اتنا کچھ برداشت کرتی رہی اور تو نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہ کہا۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ تو نہیں تھی، میں خود تجھے آ کر یہاں سے لے جاتی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں، میری گود میں شہاب تھا، میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں، یہ ظالم لوگ اسے کبھی میرے حوالے نہ کرتے اور اسے چھوڑ کر آنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میری ماں نے میری بے بسی کو محسوس کیا اور جب میرے ہر زخم پر نظر ڈالی تو اپنی جھولی اٹھائی اور اس کے دل سے ایسی آہ نکلی جو سیدھا عرش سے جا ٹکرائی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سسرال کچھ عجیب و غریب قسم کا ہے۔ میری ساس نے مجھے انگلی اٹھا کر پہلی ہی رات جتا دیا کہ میری حیثیت اس گھر میں کیا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، خبردار جو کبھی میرے بیٹے کے گلے کا ہار بننے کی کوشش کی،
تمہارا کام زریاب کی خدمت کرنا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ساس کی یہ بات سن کر جہاں میں ہکا بکا رہ گئی تھی، وہیں میری نند کلثوم بھی پیچھے نہ رہی۔ کہنے لگی، بھابھی ہم تو اپنے سسرال والوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے تو اپنے ساس سسر کو آنکھوں پر بٹھا کر رکھا ہے۔ میری نندیں آتی ہیں تو میں ان کے پاؤں تک دباتی ہوں۔ آپ بھی ایسی ہی بھابھی بنیے گا۔ مسکرا مسکرا کر کہتی کلثوم مجھے بالکل جھوٹی معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی میں نے اسے اپنی ساس کو جھڑکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بڑی بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر جائیں، میرا جب دل چاہے گا میں آ جاؤں گی۔ وہ شاید اسے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ انہیں کوئی کمتر حقیر کیڑا سمجھتی ہو، اور میرے آگے بڑھ چڑھ کر کہہ رہی تھی کہ میں تو اپنے سسرال والوں کی خوب خدمت کرتی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر زور سے ہنس دوں، لیکن سسرال میں پہلے ہی دن میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر اسی رات میرے شوہر نے بھی جس انداز میں مجھ سے بات کی، میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ان لوگوں نے گر پڑ کر میرے گھر رشتہ ڈالا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن زریاب کی اماں نے میری ماں کے پاؤں تک پکڑ لیے تھے۔ وہ میری اماں کی دور کی رشتے دار لگتی تھیں، کسی شادی میں شرکت کے لیے ہمارے شہر آئی تھیں، وہیں انہوں نے مجھے پسند کیا اور میری فالج زدہ ماں کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں، ہمیں زریاب کے لیے بس نورین ہی پسند ہے، اس سے اچھی لڑکی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہن آپ کی بیٹی کو ہم رانی بنا کر رکھیں گے، بس آپ اسے ہمارے ساتھ رخصت کر دیں۔ میری ماں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اتنی دور اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کرنا چاہتی۔ نورین میری اکلوتی بیٹی ہے، فالج کی وجہ سے میں زیادہ سفر بھی نہیں کر سکتی، اس لیے ملنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میری ساس نے انہیں یقین دلایا کہ میں خود ہر کچھ مہینوں بعد نورین کو آپ سے ملوانے کے لیے لاؤں گی۔ میرا بیٹا بہت ہی لائق فائق ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، نورین راج کرے گی۔ ایک بیٹی ہے کلثوم، وہ بھی شادی شدہ ہے، بس گھر میں یہی ہوگی، مہارانی کی طرح رہے گی۔ پھر آپ تو جانتی ہیں ہمارا خاندان کیسا ہے۔ میری ساس میٹھی چھری بن کر میری ماں کو رشتے کے لیے مناتی رہی، اور میری ماں نے بالآخر یہ سوچ کر ہمیں بھر لی کہ اپنے لوگ ہیں، اپنا تو مار کر بھی چھاؤں میں ڈالتا ہے۔ یہ ایک غلط کہاوت ہے، مجھے کسی طور پر صحیح نہ لگتی۔ مجھے لگتا ہے غیر مارے تو اتنا درد نہ ہوتا، لیکن اپنا مارے تو پھول کا مارا بھی کانٹے جیسا لگتا ہے۔ میری ماں نے آنکھیں بند کر کے میری ساس یعنی سغرا بیگم پر یقین کیا، اور 10 دنوں میں ہی میری اور زریاب کی شادی ہو گئی۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اس لیے اماں بھی چاہتی تھیں کہ میری شادی اچھے طریقے سے ہو جائے تاکہ ان کی ذمہ داری ادا ہو۔ شادی کے بعد میں رخصت ہو کر سیدھی اپنے سسرال پہنچی، اور وہاں آتے ہی مجھے سغرا بیگم کا ایک نیا روپ نظر آیا۔ وہ ہرگز بھی وہ عورت نہیں تھی جو میری ماں کے قدموں میں بیٹھ کر میرا رشتہ مانگ رہی تھی، اور پھر مجھے پتا چلا کہ زریاب کی سخت فطرت اور شدید غصے کی وجہ سے اس کو کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جبھی میری ساس نے جھٹ پٹ ہماری شادی کروا دی تھی۔ دراصل زریاب کو اینگر پرابلم تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر شدید غصہ آنا، چیزوں کو توڑ دینا، دوسروں پر ہاتھ اٹھانا، مار پیٹ کرنا، یہ سب زریاب کی فطرت کا حصہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری ماں دوسرے شہر میں رہنے کی وجہ سے ان سب باتوں سے واقف نہیں تھی، اسی لیے مجھے زریاب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ لیکن 2 دن بعد ہی مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ زریاب کے ساتھ یہ مسئلہ حد سے زیادہ تھا۔ مجھے دسترخوان لگانے میں بس 5 منٹ دیر ہو گئی، کیونکہ گیس ہلکی آ رہی تھی، کھانا پکنے میں وقت لگا تھا، اور زریاب نے دسترخوان پر گرم گرم سالن کا پیالہ الٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہنگامہ شروع کیا، وہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی کسی مرد کو اس طرح غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے والد کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ایک بھائی تھا جو امریکہ میں رہتا تھا۔ میں اور میری ماں اکیلے گزارا کر رہے تھے، اس لیے شاید میں مرد کے غصے سے واقف ہی نہیں تھی۔
یا پھر یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ غصہ ہر مرد کو ایسے ہی آتا ہے یا زریاب کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے۔ جب وہ بری طرح پورا دسترخوان بگاڑ کر اور سارا کھانا پھینک کر گھر سے باہر نکل گئے تو میری ساس نے مجھے خوب باتیں سنائی۔ کہنے لگی اگر وقت پر کھانا تیار کر دیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ساس سے کہا اماں آپ جانتی تو ہیں آج صبح سے گیس کا کتنا مسئلہ ہے، میں تو کب سے باورچی خانے میں کھڑی ہوں لیکن بنتی ہے کہ بھڑکے ہی نہیں دے رہی تھی، کھانا کیسے پکتا؟ میری ساس میرے قریب آئی، ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مار کر کہنے لگی بڑی بد زبان ہو، میں نے تو سنا تھا شمسا کی بیٹی نورین بڑی تہذیب والی اخلاق والی ہے، جبھی تمہیں رخصت کروا کے لائی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے منہ میں گز بھر کی زبان ہے، تمہاری ماں تو سارے جہان کی بھولی عورت بنتی ہے اور ہمارے پلے ایسی لڑکی باندھ دی۔ ساس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، منہ پر ہاتھ رکھے میں بس ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتی، وہ بھی اس بات کے لیے جس میں میری غلطی ہی نہیں تھی۔ ساس بھی مجھے مار پیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں روتی رہ گئی۔ پھر میں نے ساری گندگی صاف کی، کھانے کے لیے کچھ باقی نہ بچا۔ شوہر جب باہر سے واپس لوٹا وہ کچھ کھانے کے لیے لایا تھا جو اس نے اپنی ماں کے حوالے کر دیا اور وہ کھانا میری ساس نے کھا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا اور اس نے اپنی ماں کے کھانے کا انتظام کر دیا تھا اور مجھے بھوکا چھوڑ دیا، کیونکہ شاید یہی میری سزا تھی۔ میں نے وقت پر کھانا تیار نہ کرنے کا گناہ جو کیا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے میرے شوہر کی یہ فطرت مجھ پر کھلتی چلی گئی۔ شادی کے 1 مہینے کے اندر اندر میرا صبر جواب دے گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی ماں کو سب کچھ بتا دوں، میں صرف ان کی طبیعت کی وجہ سے اب تک خاموش تھی۔ پھر جب میرے شوہر نے شادی کے مہینے بعد مجھے بری طرح پیٹا تو مجھے لگا کہ اب مجھے اس وحشی شخص کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں واپسی کا انتظام کرتی، اپنے شوہر سے علیحدگی کے بارے میں مکمل طور پر فیصلہ کرتی، مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اور جب یہ خبر میں نے اپنے شوہر کو سنائی تو وہ بے انتہا خوش ہوئے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگے، مجھے لگا وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں بھی بچے کی خبر سن کر بہت خوش تھی، اس لیے میں نے ان کی ہر غلطی کو معاف کر دیا، لیکن دھیرے دھیرے ان کا رویہ پھر ویسے ہی ہو گیا۔ ان کو جو نفسیاتی مسئلہ تھا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا، انہیں علاج کی ضرورت تھی، لیکن ان کی ماں نے ان کی شادی کروا دی۔ انہیں غصہ نکالنے کے لیے میری صورت میں ایک عورت مل گئی تھی۔ جب جب ان کا غصہ حد سے بڑھتا وہ مار پیٹ کرتے، پھر چاہے وہ غصہ کسی پر کیوں نہ ہو۔ بس ایسے ہی میری زندگی آگے بڑھنے لگی، شہاب میری زندگی میں چلا آیا۔ اس کے بعد تو میں نے اپنی زبان کو پوری طرح تالا لگا لیا۔ پہلے وہ یہ کہہ کر مجھے میری ماں سے ملوانے نہ لے گئے کہ میں امید سے ہوں اور ایسی حالت میں سفر کرنا آسان نہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شہاب کو مہرا بنا لیا۔ جب بھی میں جانے کی بات کرتی میری ساس کچھ بھی الٹا سیدھا کھلا پلا کر شہاب کو بیمار کر دیتی، پھر میرا جانا کینسل ہو جاتا۔ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ میری ماں بھی اپنے فالج کی وجہ سے میرے پاس نہ آ سکی، لیکن اس بار نہ جانے کیسے میری ماں میرے دروازے پر چلی آئی تھی۔ شاید میری محبت انہیں کھینچ لائی تھی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر میری ماں نے پلو اٹھا کر میری ساس اور شوہر کو بد دعا دی تھی کہ خدا انہیں غارت کرے، ان کے کیے کی سزا ان کو ملے۔ میں نے اپنی ماں کو روکنا چاہا، لیکن ان کا دل مجھے دیکھ کر بہت تکلیف میں تھا۔ میرا بھائی امریکہ سے آیا تھا اور وہی میری ماں کو میرے دروازے پر چھوڑ کر کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے گیا تھا۔ دراصل ہمارے یہاں رواج تھا بیٹی کے گھر خالی ہاتھ نہیں آتے، تو وہ فروٹ وغیرہ لینے کے لیے نکل پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فروٹ اور مٹھائی لے کر جب گھر کے اندر آیا، اس نے میری حالت دیکھی تو وہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا کہ اب تم مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے میرا سامان باندھنے کا کہا، لیکن میں اسے روکتی رہ گئی کیونکہ بات پھر شہاب کی تھی۔ ابھی اس معاملے کو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو پڑوسی کھڑا تھا، کہنے لگا تمہاری ساس غریبوں کو کھانا بانٹنے کے لیے نکلی تھی، لیکن ایک ٹرک سے اس کی ٹکر ہو گئی اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹرک کے نیچے آ کر کٹ گئی ہیں اور اسے لوگ اسپتال لے کر بھاگے ہیں۔
ये सुनकर मैं घबरा गई और अपने भाई से कहा, मुझे भी अस्पताल ले चलो। मेरा भाई वैसे तो शदीद गुस्से में था, लेकिन इंसानियत के नाते वो मुझे अस्पताल ले गया। वहां पहुंचकर थोड़ी ही देर बाद एक और अंधोनाक खबर मिली। मेरी नंद जो सास के एक्सीडेंट की खबर मिलने पर अस्पताल आ रही थी, वो जिस रिक्शे में बैठी थी वो रिक्शा पलट गया और उसे शदीद चोटें आईं। कुछ ही देर बाद वो भी अस्पताल के इमरजेंसी में पड़ी थी। मेरे शौहर की तो खैर कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि वो मेरा फोन ही नहीं उठाता था। इसलिए मैं अब तक उसकी माँ के बारे में उसे इत्तला भी नहीं दे सकती थी। फिर शाम के वक्त मेरा शौहर आया तो अपनी माँ और बहन को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। फिर मेरे भाई ने उससे तलाक की डिमांड कर दी। कहा कि मेरी बहन को तलाक दे दो, हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मेरा शौहर बहुत ज्यादा परेशान था, रोते हुए माफी मांगने लगा, कहने लगा, नहीं, मैं नौरीन से मोहब्बत करता हूं, ऐसा ना करें। ये सुनकर मेरे भाई ने एक तमाचा मेरे शौहर के मुंह पर दे मारा और कहने लगा, तुम्हारी ऐसी मोहब्बत की हमें जरूरत नहीं है। मेरी बहन हम पर बोझ नहीं है। अगर ये अपने हालात हमें बताती तो हम कभी इसे तुम्हारे हवाले ही ना करते, बल्कि पहले रोज अपने साथ ले जाते। मैंने अपने भाई को कहा, मैं कुछ वक्त अपने शौहर के साथ और रहना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरा भाई हैरान रह गया। मेरी नजर मेरी सास पर थी, जो दोनों पैरों से माजूर हो गई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। मेरा शौहर भी जान गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने शहाब की खातिर एक बार फिर अपने शौहर और सास को माफ कर दिया। मैं अपनी माजूर सास को घर ले आई और उनकी देखभाल करने लगी। वो बिल्कुल खामोश हो गई। घर का सारा निजाम मेरे हाथ में आ गया था। मैंने घर को एक बार फिर नए सिरे से अपना घर मानकर जिंदगी शुरू की। मेरे भाई ने जरियाब से ये शर्त रखी कि वो मुझे इस सूरत पर यहाँ छोड़ेगा जब वो अपना इलाज करवाएगा। मेरे भाई ने इस बात के लिए राजी किया था कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाए और अपने इस गुस्से पर काबू करे। डॉक्टर ने बताया कि कम उम्री में अपने बाप को खो देने, घर की जिम्मेदारियों के मिल जाने की वजह से शहाब एक नफ्सियाती मसले का शिकार हो गया था। छोटी छोटी बात पर उसे गुस्सा आ जाया करता था, क्योंकि वो बहुत कम उम्र से मेहनत मजदूरी कर रहा था। उसने बाहर जमाने की बहुत झिड़कियां खाईं। अपना कारोबार सेट करने तक उसने बहुत ऊंच नीच देखी थी। इसी वजह से उसकी शख्सियत में ये मसला पैदा हो गया। शाब का इलाज शुरू होने के बाद उसमें काफी तब्दीली आई थी। आज मैं अपने घर में काफी खुश हूं, लेकिन वो 5 साल जो मैंने अपने ससुराल में गुजारे वो कभी भी मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। तो मेरे वजूद में करंट सा दौड़ जाता है। मैं सब लड़कियों से यही कहूंगी कि अपनी गृहस्थी बचाने के लिए कभी भी अपनी जात को दांव पर ना लगाएं। मैं जिस हालत में अपने ससुराल में गुजारा कर रही थी, मेरी जान भी जा सकती थी। मेरे पैर में जो फ्रैक्चर था वो काफी अरसे बाद जाकर ठीक हो गया था, लेकिन इतने अरसे में मैंने जो तकलीफ उठाई वो नाकाबिले बयान थी। हम लड़कियां कभी कभी अपने माँ बाप को परेशानी से बचाने के लिए अपने ऊपर हर तरह की परेशानी उठा लेती हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये माशरा हमें ही बोझ कहता है। मैं हमेशा बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करती हूँ, लेकिन वही साथ ही मैं बेटियों की माँओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेटियों के अच्छे नसीब के साथ बेटियों की अच्छी तरबियत भी ज़रूरी है। अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें, और अगर उनके साथ ज़हनी मसाइल हों तो उनकी शादी करने के